वेलकम दोस्तों, अगर 2-3 महीनों में इमरान खान रिहा नहीं होते तो आप पीटीआई को ख़त्म ही समझें। ये मेरी तरफ से यूँ कह लें कि पीटीआई को ना ही समझें। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, ना ही मेरे पास कोई चिड़िया है, ना ही मेरे पास कोई कबूतर है, ना ही मेरे को खुफिया ज़राए है, ना ही मेरे को सोर्सेज हैं। आसान सी बातें जो दीवार पर लिखी हुई हैं वही मैं आपके सामने शेयर करूँगा, और दीवार पर लिखी हुई वो आपको नज़र भी आएंगी। सिर्फ मैं बात नहीं करूँगा, मुझे नज़र नहीं आ रही, बल्कि वो हर बंदे को नज़र आ रही हैं। लेकिन इस वक्त मसला ये है कि कोई बंदा उसको पढ़ना चाह रहा है और कोई नहीं पढ़ना चाह रहा। जितनी भी मैं बातें करूँगा वो सारी सामने आपके लिखी आ जाएंगी, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि मैं हवा में तीर नहीं मार रहा, बल्कि आपके सामने बातें कर रहा हूँ। इस वक्त पीटीआई जो है वो अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है, और इतनी ज़्यादा अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है कि आप सोच भी नहीं सकते। ख़बरों में, सोशल मीडिया पर बहुत कम इख्तलाफात जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं पीटीआई के अंदर, लेकिन इससे ज़्यादा पीटीआई के अंदर इख्तलाफात हैं। बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे जो पीटीआई के अहम रहनुमा हैं वो ये खुद बात कर चुके हैं कि पीटीआई के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीटीआई को अंदरूनी तौर पर जो है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं या नुकसान पहुंचा रहे हैं। इमरान खान साहब जो है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है जेल में। इसकी वजह से नहीं कि वो जेल में है, बल्कि इस वजह से कि उनकी पार्टी जो है, जो क़यादत बाहर है, वो सर जोड़कर बैठने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है। तो इस वक्त जितनी भी ज़्यादा मुश्किलात हैं खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान को, मरकज़ी क़यादत को, और किस तरह ये धड़ेबंदी जो है आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही है। और इसके साथ एक बड़ी वजह, बड़ा पॉइंट जो आपके सामने मैं आपको बताऊँगा वो ये है कि शायद आपने भी नोट किया होगा कि जो वफाकी हुकूमत है, ये पंजाब की हुकूमत है, उनके अंदर पीटीआई के खिलाफ जितनी भी पहले बयानबाजी होती थी, अब उस पर मुकम्मल तौर पर पूरी सरार खामोशी है। उस खामोशी की वजह क्या है वो भी आपके सामने शेयर रखूंगा। इसके अलावा 3-4 बहुत अहम खबरें हैं, और वो ये हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हैं, इसके साथ साथ जो है वो पार्लियामेंट की तरफ से है। इसके अलावा 1-2 पीटीआई के अंदर से जो बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने शेयर करूंगा। तो सारी खबरें आपको सामने लिखी हुई नजर आएंगी, क्योंकि मैं तो आम आदमी हूँ, मेरे कोई सोर्सेज नाम है, कोई सहाफ़ी हूँ, ठीक है। जो बातें लिखी हुई नजर आ रही हैं मैं सिर्फ आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। चूँकि आपको पता है कि ईद है और ईद की वजह से होलसेल मार्केट जो है वो इस वक्त तकरीबन बंद है, तो मैंने सोचा आपके सामने कुछ दिल की बातें कर लूँ। तो मुझे ये लग रहा है कि पीटीआई के लिए आने वाले जो दिन हैं वो मज़ीद ज़्यादा सख्त होने वाले हैं, और उसकी वजह यह है कि पीटीआई अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि कल जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, उनके जो वारंट गिरफ्तारी हैं नाकाबिल ज़मानत वो जारी हुए हैं इस्लामाबाद से, और इस पर अली मोहम्मद खान ने एक ट्वीट किया है। ये ट्वीट आप मेरे बोलते हुए साथ चल भी जाएगा, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि मैं खुद से कोई बात नहीं करूँगा। तो मोहम्मद अली खान साहब ने कहा है जी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी से मामलात मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हसास सूबा है, मरकज़ के ख़िलाफ़ मुनाफरत फैलेगी, मुल्क दुश्मनों को जज्बात भड़काने का मौका मिलेगा। इस तरह अगर एक सूबे के वज़ीर आला के साथ होगा तो कल को जवाबन खैबर पख्तूनख्वा में भी वज़ीर आलम या वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़ पर्चे होंगे और वारंट निकलेंगे। मुल्क का तमाशा बन जाएगा। ये मुल्क आपको किस तरफ लेकर जा रहे हैं, खुदारा होश के ना खुले। ये अली मोहम्मद खान जो पीटीआई के सीनियर रहनुमा है वो ये बात कर रहे हैं, और इसमें 3-4 बहुत ही ज़्यादा अहम बातें हैं जो कि सोचने वाली हैं। एक तो उन्होंने ये कहा है कि मरकज़ के ख़िलाफ़ मुनाफरत फैलेगी, यानी ये वो कह रहे हैं कि अगर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई तो खैबर पख्तूनख्वा जो है उसके ज़रिए वफाक की जो हुकूमत है इसके ख़िलाफ़ जो नफ़रत है उसमें मज़ीद इजाफ़ा होगा। आगे वो कह रहा है जी, मुल्क दुश्मनों को जज्बात भड़काने का मौका मिलेगा। और आपको पता है क्योंकि जो दहशतगर्द हैं वो लिसानी और कबायली बुनियादों पर लड़ते हैं, तो वो कह रहे हैं कि अगर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई तो जो मुल्क दुश्मन है वो इससे और ज़्यादा गुस्से में आएंगे। और आगे वो कह रहे हैं कि इस तरह अगर एक सूबे के वज़ीर आला के साथ होगा तो कल को जवाबन पख्तूनख्वा में वज़ीर आज़म या वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़ पर्चे होंगे। ये बहुत बड़ी बात है। जो अली मोहम्मद खान जो पीटीआई के सीनियर रहनुमा है वो ये बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अगर वो कर रहे हैं तो उनकी मर्ज़ी है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि अगर पंजाब से या वफाक से हमारे जो वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के अली अमीन गंडापुर, उनके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी हो सकते हैं, तो कल को ऐसा भी हो सकता है कि हम खैबर पख्तूनख्वा में जो वज़ीर आज़म पंजाब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान है और वज़ीर आला पंजाब है, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो भी खैबर पख्तूनख्वा से जारी करवा दें। तो ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं अली मोहम्मद खान। अब ये कर क्यों रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त हालात क्या हैं, ये सारी बातें आपके सामने मैं रखूँगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी होगी। आपने लाजमी इनको जो है नोट करना है।
اور ایک اس وقت تنازع چل رہا ہے خیبر پختونخوا کا، یہ بھی آپ کو بتا دوں، خیبر پختونخوا کا اس وقت ایک تنازع چل رہا ہے وفاق کے ساتھ، اور وہ یہ چل رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ایمن گنڈاپور، وہ جو چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا ہے اس کو تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں، چونکہ اس کے لیے وفاق کی منظوری ضروری ہوتی ہے، تو وفاق اب تک جو ہے وہ راضی نہیں ہو رہا۔ تو اس پر جو وزیر قانون ہے کے پی کے، انہوں نے بھی بیان دیا تھا، جیو نیوز نے اس کو رپورٹ کیا کہ وفاق نے چیف سیکرٹری کو نہ ہٹایا تو دیگر آپشنز بھی موجود ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں وزیر قانون جو خیبر پختونخوا کے، ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی کے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وفاق نے جو کے پی کے چیف سیکرٹری ہے ان کو نہ ہٹایا اور ہماری مرضی کا چیف سیکرٹری نہ لگایا تو ہمارے پاس اور بھی پھر آپشن موجود ہیں۔ تو اب چونکہ اس پر جو ہے وہ وفاق کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور وفاق ہی چیف سیکرٹری تبدیل کرتا ہے، تو یہ جس وقت سے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ بنے ہیں اس وقت سے یہ تنازع چل رہا ہے، اور ابھی تک یہ تنازع جو ہے وہ حل کی طرف نہیں آ رہا۔ اس کے علاوہ بہت ساری اہم جو ایک بہت بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ دھڑے بندی آپ کو صاف نظر آ جائے گی، وہ یہ ہے کہ شیر افضل مروت جو کہ سینئر نائب صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور ان کو بڑا دبنگ انداز کی وجہ سے جو ہے وہ بے باک سوشل میڈیا پر اور جلسے جلوسوں کی وجہ سے جو نوجوان ہیں وہ بہت زیادہ پی ٹی آئی کے پسند کرنے لگے ہیں۔ تو اب شیر افضل مروت کے اندر، پارٹی کے اندر اتنے زیادہ اختلافات بڑھ گئے ہیں کہ اب انہوں نے یہ کر لیا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں اپنی الگ سے جو ہے وہ سوشل میڈیا ٹیم بنانے چاہ رہا ہوں، اور میرے خیال سے اس کو یوں ہی سمجھ لیں کہ شیر افضل مروت پی ٹی آئی کے اندر ایک اور پی ٹی آئی بنانے چاہ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اپنے ٹویٹر سے، وہ 7 سکرین پر چل بھی جائے گا کیونکہ میں نے بولا ہے کہ میں خود سے کوئی بات نہیں کروں گا، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں مخالفین کی طرف سے شروع کی گئی بدترین قسم کی میڈیا مہم کو برداشت کیا ہے۔ پی ٹی آئی کے میڈیا رضاکاروں اور چند میڈیا پرسنز کے علاوہ کسی نے میرا دفاع نہیں کیا، یہ شکوہ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں سے ہی شیر افضل مروت۔ مجھے گالم گلوچ بریگیڈز کا بھی سامنا ہے اور وہ اب بھی جاری ہیں۔ شیر افضل مروت کہہ رہے ہیں کہ مجھے پی ٹی آئی کے اندر سے بہت زیادہ گالم گلوچ کی گئی ہے اور ابھی بھی وہ جا رہی ہے، تمام بری باتیں کہی گئی اور انہوں نے سوچا کہ میں اسے ہضم کر لوں گا، میں نے حساب رکھا ہوا ہے اور ہر ایک کو منافع کے ساتھ اس کا حق بھی ملے گا۔ یعنی شیر افضل مروت کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر جتنے لوگوں نے مجھے گالم گلوچ دی ہے، یہ میرے خلاف میڈیا پر مہم چلائی ہے، تو بھائی ان کو سود سمیت اس کا حساب چکانا پڑے گا۔ میں نے سب کے نام لکھ کے رکھے ہوئے ہیں، جس طرح عمران خان صاحب کہا کرتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس پہلے سے ہی 2 واٹس ایپ گروپ تھے اور ہم زیادہ تر فیس بک پر فوکس رہتے تھے۔ میں نے تقریباً 3500 مروتوں کو فیس بک سے ٹویٹر اور ٹک ٹاک پر شفٹ کیا ہے۔ شیر افضل مروت کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے قبیلے کے 35 سے لوگوں کو فیس بک سے، پہلے وہ کام کرتے تھے، اب میں نے ان کو ٹک ٹاک اور ٹویٹر کی طرف جو ہے وہ شفٹ کر دیا، اور کہتا ہے کہ انہیں ٹریننگ، باقاعدہ ٹریننگ دی ہے۔ گروپوں میں شامل ہونے کی 12,000 درخواستوں میں سے ہم نے پہلے ہی 8,000 کارکنوں کو حتمی شکل دے رہی ہے۔ یعنی یہ دیکھیں کہ کتنے منظم طریقے سے شیر افضل مروت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی میڈیا کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے 12,000 میرے پاس اپلیکیشن آئی تھی جو لوگ میرے لیے میڈیا میں کام کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے ان سے 8,000 لوگ جو ہیں ان کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے واٹس ایپ چینل بھی شروع کیا ہے اور ہم بہت زیادہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ ان گروپس کا مقصد ہمارا اور خان کے پیغام کو آگے بڑھانا ہے۔ ہم نہ صرف بدنیتی پر مبنی ہتک عزت کی مہم سے اپنا دفاع کریں گے بلکہ یوٹیوب چینل سمیت سوشل میڈیا کے ذریعے تمام مخالفین کو بے نقاب کریں گے۔ گالم گلوچ بریگیڈ کو نہ صرف رپورٹ کیا جائے گا بلکہ ماہرین کی جانب سے یوٹیوب کے ذریعے ان کے گالم گلوچ کا سنجیدگی سے جواب بھی دیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب شیر افضل مروت یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے میرے خلاف ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ اپلوڈ کی نا، تو بھائی میرے جو واٹس آ رہے ہیں نا وہ سارے رپورٹ مارے گے تمہارے چینل کو اور تمہارا چینل یوں اڑ جائے گا۔ اب یہ سمجھ لیں کہ یہ پی ٹی آئی کا جو میڈیا تھا اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے شیر افضل مروت کی طرف۔ یہاں یہ کہہ لیں کہ جتنے بھی سوشل میڈیا کام کر رہا تھا پی ٹی آئی کے لیے، اس کے اندر بھی اختلافات بن گئے ہیں، اور باقاعدہ شیر افضل مروت نے اپنی ٹیم لانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اگر تو وہ سادے سی ٹیم لاتے تو پھر تو ایشو کوئی نہیں تھا، لیکن شیر افضل مروت کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے میرے خلاف باتیں کی ہیں پی ٹی آئی کے اندر سے یا پی ٹی آئی کے باہر سے، بھائی ان کے ہم چینل بھی بند کروائیں گے، ان کو رپورٹ بھی کریں گے اور ان کو اچھے طریقے سے ہم جواب بھی دیں گے۔ اور آگے وہ کہہ رہے ہیں جی گالم گلوچ بریگیڈ کو نہ صرف رپورٹ کیا جائے گا بلکہ ماہرین کی جانب سے یوٹیوب کے ذریعے ان کے گالم گلوچ کا سنجیدگی سے جواب بھی دیا جائے گا۔ میں ٹویٹر اور فیس بک اور ٹک ٹاک پر اپنے گروپس کے ہر ممبر کو کم از کم 20,000 فالوئنگ فراہم کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے بھائی جن کے اکاؤنٹس جو ہے نا وہ مشہور نہیں نہ ہو رہے، شیر افضل مروت سے رابطہ کریں، وہ آپ کو 20,000 فالوورز بالکل فری دیں گے۔
تو یہ شیر افضل مروت جو ہے یہ کہہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ کہہ رہے ہیں جی مجھے اس میڈیا ٹیم کے پس منظر کے بارے میں لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور 5 اپریل سے میری ٹیم میڈیا پر ہر جگہ بات کرے گی، ہم 5 یوٹیوب ولاگرز کو بھی پروموٹ کریں گے اور بدسلوکی کرنے والوں کو ان کے منہ پر تھپڑ لگے گا، ہم 5 اپریل کو ہر جگہ نظر آئیں گے۔ تو شیر افضل مروت کہہ رہے ہیں کہ 5 اپریل کو میری سوشل میڈیا ٹیم ہے نا بھائی یہ ساری ہو جائے گی ایکٹیو، پھر جو بات کرے گا نا اس کے منہ پر لگے گا تھپڑ۔ تو شیر افضل مروت کے بارے میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں کہ عمران خان سے اس سے پہلے سب لوگ جو ہے وہ ملاقات کر رہے تھے، ہفتے میں جتنے دن اجازت ہے اتنے دن آرام سکون سے، لیکن پھر اچانک سے کیس ہوتے ہیں عدالتوں میں، اور کیس ہونے کے فوراً بعد ہوتا کیا ہے کہ عمران خان اور جو سپرنٹینڈنٹ اڈالہ جیل ہے ان کے درمیان ایک معاہدہ طے پاتا ہے کہ ہفتے میں صرف 2 دن آپ سے ملاقات ہوگی، منگل اور جمعرات کو، اور منگل کو آپ کی فیملی مل سکے گی اور جمعرات کو وکلاء اور جتنے بھی دوست احباب ہیں وہ ملاقات کر سکیں گے۔ لیکن اس میں اہم شرط یہ رکھی گئی ہے کہ جو ملاقاتی ہوں گے ایک دن پہلے ان کے نام دیے جائیں گے، اور نام دینے والے کون ہوں گے جی؟ بیرسٹر گوہر ہوں گے، بیرسٹر عمیر نیازی ہوں گے اور بیرسٹر شیر افضل مروت ہوں گے، یہ 2 نام دیں گے۔ تو جو اب یعنی کہ عمران خان نے جیل سے بھی جس سے بھی ملاقات کرنی ہے اس کو پہلے ان تینوں میں سے کسی ایک سے اجازت لینی ہوگی، وہ اس کا نام سپرنٹینڈنٹ اڈالہ جیل کو دے گا اور تب جا کر اس کی ملاقات جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہوگی۔ تو یہ اب دیکھ لیں کہ شیر افضل مروت کو علیحدہ سے اپنی ٹیم جو ہے وہ لانچ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئے۔ تیسری بہت زیادہ اہم خبر ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، بہت ہی زیادہ اہم خبر ہے، اور یہ عبدالقیوم صدیقی جو کورٹ رپورٹر ہیں دی نیوز سے یہ وابستہ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کی مدت 5 سال سے بڑھا کر 10 سال کرنے پر غور شروع۔ حکومتی ذرائع کے مطابق اپوزیشن نے یقین دہانی کرا دی ہے، اور اپوزیشن کون ہے؟ صرف پی ٹی آئی۔ عبدالقیوم صدیقی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ پارلیمنٹ کی مدت 5 سال سے 10 سال کی جا رہی ہے، اور اس میں ترمیم چونکہ کی جائے گی آئین میں، تو اپوزیشن جو ہے یعنی پی ٹی آئی کے ارکان جو ہیں انہوں نے اس کے لیے رضامندی ظاہر کر دی ہے، جس سے 2/3 اکثریت حاصل ہو جائے گی۔ سنی اتحاد کے اہم رہنما سحری سے پہلے ایک اہم حکومتی شخصیت ملنے کے لیے اپنے موبائل گھر پر چھوڑ کر گئے تھے۔ یہ عبدالقیوم صدیقی نے دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے بہت سارے جو لوگ ہیں یعنی سنی اتحاد کونسل کے، ان کا حکومت کے ساتھ یہ معاہدہ طے پا گیا ہے کہ آپ آئین میں ترمیم کریں اور پارلیمنٹ کی جو 5 سالہ مدت ہے اس کو آپ 10 سال کر دیں۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سحری سے کچھ دیر پہلے پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ جو تھے وہ حکومتی اہم عہدیداروں سے ملاقات کرنے گئے تھے اور اپنے موبائل فون گھر میں رکھ کر گئے تھے تاکہ ان کی لوکیشن جو ہے وہ بھی ٹریس نہ کی جائے۔ اسی طرح عبدالقیوم صدیقی نے دوسری جو خبر دی ہے وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وزیر اطلاعات نے اے آر وائی کی خبروں کی تردید کر دیا۔ اب اے آر وائی پر خبریں چلی کیا تھی؟ بیسیکلی اے آر وائی پر خبریں چلی تھی کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ان کی جو مدت ہے اس کو 3 سال کیا جا رہا ہے۔ یعنی اس سے پہلے آپ کو بتایا کہ سپریم کورٹ کا جو بھی جج اپنی 66 سال کی عمر کو پورا کرتا ہے تو وہ ریٹائر ہو جاتا ہے، چاہے وہ 1 دن چیف جسٹس رہے، چاہے 3 مہینے رہے، چاہے 3 سال رہے۔ لیکن اب یہ کیا جا رہا ہے کہ جو چیف جسٹس بنے گا وہ کم از کم 3 سال کے لیے ہوگا، یعنی اس کی مدت کا تعین کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے اوپر جو انتظار حسین پنجوتا صاحب ہیں انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ چیف جسٹس پاکستان کو عہدے کو 3 سال کرنا عدلیہ فکسنگ کی کوشش کی جا رہی ہے، اس حکومت کی ہر ایسی کوشش اور تجویز کو ہم نہیں مانتے۔ یہ انتظار حسین پنجوتا نے ٹویٹ بھی کیا تھا، آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، دوسری سٹوری جو میں آپ کو بتانے جا رہا تھا عبدالقیوم صدیقی کی، وہ بڑی زبردست ہے، وہ بھی سن لیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اطلاعات نے اے آر وائی کی خبروں کی تردید کر دی ہے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی بھی منصوبہ نہیں چل رہا جس کے ذریعے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو توسیع دی جائے گی۔ تردید کرتے ہوئے حکومتی ذرائع نے اپوزیشن سے معاملات طے پانے کی تصدیق کی ہے، ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اطاعت آرڈر نے اس بات کی تصدیق کر دیا ہے کہ ہمارے اپوزیشن کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ طے پا گئے ہیں اور ہم پارلیمنٹ کی مدت جو ہے اس کو 10 سال کرنے جا رہے ہیں۔ حکومتی ذرائع نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ عدلیہ کے 6 ہیرو ججز کے خط کو سنجیدگی سے لیا گیا ہے۔ عدلیہ میں حکومتی یا انٹیلیجنس اداروں کی مداخلت کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے امریکہ کی طرز پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججوں اور ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز کی ریٹائرمنٹ عمر تاحیات کرنے کی آئینی ترمیم پر بھی غور شروع کر دیا گیا ہے۔ تاہم اس حوالے سے جب خفیہ طور پر مذاکرات کرنے والے اپوزیشن ارکان میں سے سابق وزیر اعظم سے مسلسل رابطے میں رہنے والے 3 ارکان سے رابطہ کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں۔ یہ بہت ہی بڑی خبر ہے اور خطرناک بھی ہے پی ٹی آئی کے لیے۔ اس میں عبدالقیوم صدیقی یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی چیف جسٹس ہیں ہائی کورٹس کے اور سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کی مدت جو ہے وہ آئین میں ترمیم کر کے زیادہ کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات طے ہو گئے ہیں۔ حکومت نے بھی اس کی تصدیق کی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جب پی ٹی آئی کے ان لوگوں سے میں نے جو ہے وہ کنفرم کرنے کے لیے رابطہ کیا تو انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ہاں ہمارے مذاکرات جو ہیں وہ جاری ہیں۔ اور اس پر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسے بندے ہیں 3 جو کہ مسلسل عمران خان سے رابطے میں ہیں، ان سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے۔ تو اب وہ 3 کون ہیں؟ وہ 3 اس سے پہلے میں نے آپ کو ان کے نام بتا دیے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ چیزوں پر اتفاق رائے ہے،
ٹھیک ہے، یعنی پی ٹی آئی والے بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ باتوں پر ہمارے مذاکرات جو ہیں وہ ہو گئے ہیں۔ اب یہ ساری خبریں ہیں، ان خبروں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مذاکرات کر رہی ہے ایک طرف حکومت کے ساتھ، دوسری طرف عمران خان کی جو اندر کی باتیں ہیں وہ باہر آ کر عوام کو صحیح سے نہیں بتا رہی، تیسری طرف اس کے اندر اتنے زیادہ اختلافات ہو گئے ہیں کہ ہر بندہ اپنی ڈیڑھ اینٹ کی جو ہے وہ مسجد بنانے پر تلا ہوا ہے۔ تو ان تمام باتوں کا اگر اکٹھا کریں تو لگ یہی رہے کہ پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ یہاں دن تھوڑے ہیں، جب تک کسی ایک قیادت پر یہ خوش نہیں ہوتے یہ تمام لوگ جو ہیں وہ مل کر نہیں چلتے۔